अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। दो लोग सरप्राइजिंगली बहुत एक्टिव हैं। शेर अफजल मरवत जिनको पार्टी से निकाला गया, उनका रिएक्शन तो समझ आता है, लेकिन साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी हिस्सा रहे हैं, अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं या नहीं, ये एक बड़ी गोमगो की कैफियत है। लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो दस्तयाब क़यादत है, उससे मुतालिक फवाद चौधरी बिल्कुल डायरेक्टली इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सलमान अकरम राजा हों, शुएब शाहीन को तो थप्पड़ तक उन्होंने रसीद कर दिया, रऊफ़ हसन साहब हों या दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ोमा हैं, उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। शेख वक़ास अकरम पे उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, रऊफ़ हसन साहब पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। फवाद चौधरी से मुतालिक ये नुक्ता भी बड़ा अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद जब जो हालात पैदा हुए तो उसमें जो पहली बाज़ाब्ता मज़म्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो फवाद चौधरी साहब ने की थी। अब सवाल ये उठता है, क्या फवाद चौधरी किसी मिशन पर हैं या वो जो बातें कर रहे हैं वो सरीहन बानी पीटीआई के हक़ में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं और वो कारकुनों के साथ लॉयल हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ज़ैन कुरैशी साहब के अलावा जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली 26वीं आइनी तरमीम के मौके पर गैर हाज़िर रहे, उनको अब पार्टी से निकाला जाएगा, ये फ़ैसला हुआ है। ज़ैन कुरैशी साहब क्यों इसमें बच रहे हैं? क्या वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं जो कि पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, या वाकई उन्होंने अपनी सफाई में ख़ुद को बेगुनाह साबित कर दिया है? बैरिस्टर सैफ जो हैं वो गवर्नर पंजाब की बात की तायीद करते नज़र आते हैं कि आइंदा चंद दिनों में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे और आसिफ ज़रदारी इस मिशन पर हैं। क्या ये ऐलान या ये तायीद किसी ऐसी बात की भी गमाज़ी कर रही है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कोई ताल्लुक उस्तवार हो चुका है और कोई चेंज हो सकती है? तमाम मामलात पे बात करेंगे। रऊफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। रऊफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इरशाद साहब पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये शेर अफजल मरवत साहब का तो एक रिएक्शन नेचुरली भी नज़र आना नेचुरली भी बनता है, ऑल्दो उन पे भी एक शकूक व शुबात थे कि वो कंप्रोमाइज़ हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब का आना और डायरेक्टली लोगों को पे क्रिटिसाइज़ करना, आप क्या समझते हैं? वाक़तन वो एक लॉयल हैं पीटीआई वर्कर के साथ या किसी मिशन पर हैं? पहले तो ये वज़ाहत ज़रूरी है अब्बास साहब के फवाद चौधरी साहब ने मुज़म्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, बल्कि उन्होंने एक ट्वीट की थी जिसमें जी एग्जैक्टली अलहदगी का उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी से अलहदगी की बात की थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, वो खामोश हो गए थे। और फिर वो जब जनाब अलीम ख़ान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी बनाई तो उस पार्टी के तासीसी इजलास में वो मौजूद थे, अगरचे वो पीछे बैठे हुए थे और मुँह छुपा रहे थे। साहब मुझे जो याद पड़ता है, शरी मज़ारी साहिबा से पहले जो मीडिया टॉक में जो जिक्र की थी इन्होंने, मीडिया टॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस बाज़ाब्ता ना कह लें, उसमें इन्होंने मजम्मत की थी जो मुझे याद नहीं 9 मई के वाक़े की मजम्मत करना और चीज़ है, पार्टी से अलहदा होना वो एग्जैक्टली वो आपकी बात दुरुस्त है, वो बात। लेकिन अब जो मसला पार्टी रऊफ़ हसन साहब बेहतर वजाहत कर सकते हैं, लेकिन होता ये है कि वो जब अपने केस के सिलसिले में अदालत में जो जेल में लगी हुई है जाते हैं तो खान साहब से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के हवाले से ही बात बाहर करते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन पैदा होता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि रऊफ़ हसन साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि ये जो एक कैंपेन शुरू हुई है, ये गुस्सा है, ज़ाती गुस्सा है इन लोगों का, ये किसी बाकायदा पॉलिसी का हिस्सा है। अब शेर अफजल मरवत के बारे में तो ऐलान हो गया, फवाद चौधरी साहब का वो मिलते हैं जब खान साहब से तो किस हैसियत से मिलते हैं, तो इस बारे में ज़रा आप हमें ब्रीफ़ कीजिए कि ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है। और एक बात वो इल्ज़ाम लगाते हैं जो जिसमें थोड़ा सा वज़न आता है कि पार्टी रहनुमा जो हैं बेशतर जो हैं, ये 2 हमने जो लॉन्ग मार्च हुए उसमें भी देखा कि क़यादत में लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी रिहाई के हवाले से दिलचस्पी कम नज़र आती है और वो कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखा रहे हैं, जिसका फ़ायदा बहरहाल आपके मुखालिफिन उठा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन या हुकूमत के लोग।
تھینک یو ارشاد صاحب. دیکھیے آپ نے اور فیصل صاحب نے کچھ تو بیان کر دیا ہے, کچھ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک تو ان کو پارٹی سے 23 جون 2023 کو فارملی نکال دیا گیا تھا, جو پارٹی کے ممبر نہیں ہیں. اس کے علاوہ پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے مائنس عمران خان فارمولے کی بیسس کے اوپر ان سے مدد کی درخواست کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا, ان کو کہا تھا کہ جی 5-6 لوگ ہیں جو کہ مل کے ہم ایک پارٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور اس میں خان صاحب کو جو ہم پی ٹی آئی سے نکال دیں گے, باہر رکھیں گے. تو یہ بھی حقیقت حال ہے. یہ سب کچھ ان کی تصویریں جو ہیں وہ اس وقت کے زوما, اس وقت کے قائدین کے ساتھ وہ بہت سے اور فیکٹرز ہیں, اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. اس وقت جو سچویشن, جو کل کی سچویشن, پرسوں کی سچویشن تھی, انہوں نے فزیکلی اسالٹ کیا شعیب شاہین صاحب کو, اور اس کے بعد شعیب شاہین صاحب نے انہوں نے یہ معاملہ جو تھا وہ پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھا. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اس کو ہم نے شائع کی. اس کے بعد یہ ملتے رہے ہیں خان صاحب کو, اس لیے نہیں کہ خان صاحب ان کو بلاتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ جو مقدمہ چل رہا ہے وہ اڈیالہ جیل میں, اس میں یہ بھی ایکیوزڈ ہیں. تو یہ بھی جو اپنی اس پیشی کے اوپر جاتے ہیں تو یہ مختلف ہیلے بہانوں سے خان صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ باہر آ کے پھر اس بات چیت کی بیسس کے اوپر امپورٹنس لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقائق یہ ہے کہ نمبر 1 یہ پارٹی کے ممبر نہیں ہیں, نمبر 2 یہ پارٹی میں ڈسپریٹلی آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہے. پارٹی کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ اس جیسے شخص کو دوبارہ پارٹی میں قبول نہیں کرتا, اور یہ حقیقت حال ہے. میں اور زیادہ کسی اس کی ذات کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ تھوڑا سا میں فیل کرتا ہوں کہ رؤف حسن صاحب آپ آج ٹویٹس آئے, ان کے جو ٹویٹس آئے ہیں ذرا وہ آپ پڑھیے. نہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں رؤف صاحب. اب سوال یہ ہے, دیکھیے اس میں جو آپ کی پارٹی ہے, شعیب شاہین صاحب کو انہوں نے تھپڑ مارا. اس سے پہلے جب وہ وزیر اطلاعات تھے, مبشر لقمان صاحب کے ساتھ یہی بدتمیزی, سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ یہی بدتمیزی, پی ٹی وی کے اینکر تھے تصور زمان, انہی کو اسی طرح تھپڑ رسید کیا گیا. لیکن پارٹی کی طرف سے اس وقت کوئی ایسی مذمت یا ایسا رد عمل نہیں آیا. اب وہی آپ نہیں سمجھتے کہ اسی سلسلے کی ایک کنٹینیوٹی ہے, اور اگر اس وقت آپ مذمت کر دیتے تو آج اس حد تک وہ نہ جاتے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں کنسیڈ کرتا ہوں آپ کا پوائنٹ. یہ اسی وقت ان کو چیک کیا جانا چاہیے تھا, اور میں آپ کو ایشور کراتا ہوں, میں بھی پارٹی میں عرصہ دراز سے ہوں جی, مطلب 35 سال ہو گئے ہیں مجھے, پارٹی کی عمر سے زیادہ میری ایسوسیشن ہے. اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں ان لوگوں میں شامل تھا جس نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی. لیکن آپ کا کہنا صحیح ہے کہ جی اس کی بیسس کے اوپر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں آپ تھپڑ مار دیں, جس کو چاہیں آپ گالی دے دیں, جس کے اوپر چاہیں آپ الزام لگا دیں. اب یہ جو ان کے الزامات ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں, اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ ایک پلتھورا ہے جو کہ انہوں نے کل سے شروع کیا ہوا ہے, گالی گلوچ کا, لوگوں کے بد زبانی استعمال کر رہے ہیں. ہم تو نہیں کریں گے, ہم ان کی ذات کے بارے میں نہیں کہیں گے, ہم صرف یہی کہیں گے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا, ابھی خبر چل رہی ہے چینل پر کہ خان صاحب نے شیر افضل مروت کو بلا لیا ہے ملاقات کے لیے. اب آپ تصدیق کر سکتے ہیں یہ خبر درست ہے؟ اور اگر آپ کے علم میں ابھی نہ ہو, اگر وہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو فیصلہ کیا گیا وہ تمام حقائق سامنے آنے پر نہیں کیا گیا, اور شیر افضل مروت کا موقف نہیں سنا گیا اور اب سنا جا رہا ہے. تو یہ پھر جلد بازی کیوں ہوئی؟ یہ میرے بالکل علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ چونکہ ایک میسو ڈس انفارمیشن پارٹی کے بارے میں میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, باقاعدہ چلوائی جا رہی ہے, تو میں فیل کرتا ہوں کہ شاید اس میں بھی کوئی حقیقت نہ ہو. ابھی تو خان صاحب کے جو ہیئرنگز تھی وہ بھی پوسٹ پون کر دی گئی ہیں, ایڈجنٹ کر دی گئی ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو 8-10 دن کے لیے جب تک اگلی ہیئرنگ ہوتی ہے ان کو پھر ایک دوبارہ نئے سرے سے ان کمیونیکاڈو رکھا جائے گا. تو یہ تو مجھے نہیں لگتا جی کہ اس میں, لیکن میرے علم میں اس وقت تک نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہوگی. اچھا, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شیر افضل مروت کے خلاف آپ نے کارروائی کر دی. 26ویں آئینی ترمیم جس دن منظور ہوئی, جو ارکان حاضر نہیں تھے یا جنہوں نے ووٹ دیا ان کے خلاف بھی خان صاحب نے کہہ دیا اور آپ کارروائی کر رہے ہیں. ان میں زین قریشی صاحب بھی شامل تھے, اور اگر وہ غیر حاضر جان بوجھ کر نہیں ہوئے تھے
یعنی آپ کے ساتھ نہیں تھے اور کہیں اور تھے، تو اس کے بعد وہ آج تک بالکل خاموش ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ الزام جو ان پر لگا یا باقی ارکان پر لگا کہ جان بوجھ کر انہوں نے اس دن اپنے آپ کو غیر حاضر رکھا. زین قریشی کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر رہے، باقیوں کے خلاف کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال اٹھا رہے ہیں شیر افضل مروت اور دوسرے لوگ کہ یہ جو پک اینڈ چوز ہے، کیا وہ اس لیے کہ صاحبزادے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے یا ان کا حلقہ وسیع ہے پارٹی کے اندر، تو اس لیے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے یا معاف کیا جا رہا ہے، باقیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیے ارشاد صاحب، یہ ساری جو بات ہے یہ اسپیکولیشن کے اوپر مبنی ہے. ایک انکوائری کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس کا اجلاس میرا خیال ہے کہ آج ہو رہا ہے، اور اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایکشن لینا ہے اور کس طریقے سے لینا ہے. تو یہ باقی جو کچھ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جی خان صاحب نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، وہ بالکل حقائق پر مبنی نہیں ہے. یہ ایک اسپیکولیٹو گفتگو ہے اور اسی ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے جو کہ اس وقت پارٹی کے خلاف جو ہے بڑی بہتات میں وہ آن سیٹ کیا گیا ہے، اس کو چلایا گیا ہے. تو آج انکوائری کمیٹی جو بنی ہوئی ہے 3 ممبران کی انکوائری کمیٹی ہے، اسد قیصر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس میں 2 اور اشخاص شامل ہیں. یہ فیصلہ کرے گی کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم نے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اور جب وہ فیصلہ ہوگا ہم اس کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اپوزیشن کا الائنس ہے، یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ الائنس بن رہا ہے اور عید کے بعد احتجاجی تحریک کی بات بھی چل رہی ہے، تو الائنس پہلے بنے گا یا تحریک پہلے چلے گی؟ اور اگر یہ الائنس عید تک نہیں بن پاتا تو اس کے بعد تحریک نہیں چلائی جائے گی؟ دیکھیے خان صاحب نے انتہا دیا ہے 3-4 دن پہلے کہ جی ہم عید کے بعد رمضان اور عید کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی ایک عوامی تحریک چلائیں گے سارے ملک میں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تحریک جو ہے یہ ہمارا جو لارجر پلیٹ فارم ہے جو کہ ہم اس وقت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پرنسپل اپروول اپنی دے چکے ہوئے ہیں ایک آئٹم ایجنڈا کے اوپر، اور وہ ہے آئین کی بحالی اس ملک میں. تو وہ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اب ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ جی یہ اس میں وہ تمام پارٹیز جو کہ اس ایک آئٹم ایجنڈا کے اوپر اکٹھی ہوئی ہیں وہ اس تحریک میں بھی شامل ہوں. اس میں کچھ دیر لگے گی، شاید اور 2-4 میٹنگز کی ضرورت ہو تو وہ کر لیں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اگلی دفعہ جب یہ عید کے بعد یہ تحریک لانچ ہوتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کے علاوہ اور بھی بہت سی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے. اچھا، بیرسٹر سیف صاحب نے گورنر پنجاب کی اسٹیٹمنٹ کی تائید کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وزیر اعظم ان کو بلاول بھٹو ان کو وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں. کچھ عرصے میں کچھ عرصے میں ایگزیکٹلی. اور وہ بیرسٹر سیف صاحب کہتے ہیں کہ آصف زرداری اسی مشن پر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے اور اس سلسلے میں کوئی رابطہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا یا یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں؟ دیکھیے میں بیرسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں تو آگاہی نہیں رکھتا، نہ میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہوں گا، لیکن یہ اسپیکولیشن تو بہت دیر سے جاری ہے، بلکہ ایک طرح سے ہمارے اوپر پریشر بھی ڈالا گیا ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیبریٹ کریں اور حکومت بنائیں، کیونکہ میرا خیال ہے جو چوزن فیو تھے وہ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو اس لیے اب کوئی ایک نیا چہرہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام اس میں آتا رہا ہے، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ان کے والد زرداری صاحب جو ہیں وہ بسا اوقات انہوں محفلوں میں کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو پرائم منسٹر بنانا ہے. اور یہ سب باتیں تو ہیں، لیکن کیا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگی؟ مجھے نہیں پتا کہ اس چیز میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس کا 1% چانس بھی نہیں ہے. اتنی لمبی چوڑی سٹرگل کرنے کے بعد 3 سال کی تقریباً سٹرگل ہے، ہماری 3 سال پر محیط ہے، اور ہم ایک اصول کے تحت ایک اصول کی بیسس کے اوپر ایک سٹرگل کر رہے ہیں. ہم آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو عوام کا مینڈیٹ تھا وہ اس کو ملنا چاہیے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا. وہ یا تو آپ ریٹریول ہو سکتی ہے اس مینڈیٹ کی، جس کے چانسز جو ہے میرا خیال ہے بالکل مفقود ہو چکے ہوئے ہیں اب 1 سال گزرنے کے بعد. تو اور اس لیے ہم نے نئے الیکشنز کا، یہ جو لارجر پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے ہم نے نئے الیکشنز کے انعقاد کا، فوری انعقاد کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے، اور شاید اسی مطالبے کو لے کے اب ہم آگے چلیں گے. تو اس میں بلاول بھٹو صاحب نے اگر پرائم منسٹر بننا ہے تو پہلے ان کو جا کے عوام کے پاس جا کے ووٹ لینا ہوگا، اور یہ فارم 47 حکومت کی بیسس کے اوپر تو وہ شاید پرائم منسٹر نہ بن سکے. رؤف حسن صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ڈالا گیا کہ ان کو ساتھ ملا کے آپ حکومت بنائیں. جو جمہوریت ہے اس میں مخلوط حکومتیں بھی بنتی ہیں،
ایک سپلٹ مینڈیٹ بھی آتا ہے، بالفرض ایک مفروضے پر بات کر رہے ہیں، آپ دوبارہ الیکشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دوبارہ الیکشن میں عوام پھر سپلٹ مینڈیٹ دے دیتے ہیں، تو پھر بھی آپ حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ نہیں بنائیں گے اور اکیلے بنانے پر اصرار کریں گے، یا پھر جس طرح آج اپوزیشن کی صفوں پر بیٹھے ہیں کل پھر اپوزیشن کی صفوں میں نظر آئیں گے اور احتجاجی تحریک چلاتے نظر آئیں گے؟ ارشاد صاحب، اس میں دو تین چیزیں ہیں. نمبر ایک بات ہے کہ اس دفعہ بھی جو 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے اس میں ہمیں 2/3 میجورٹی ملی ہوئی ہے، وہ 180 سیٹیں ہماری ہیں جی. نمبر ایک بات. نمبر دو بات، ہمیں یقین ہے کہ جب اگلے انتخابات ہوں گے تو شاید ہمیں اس سے بھی زیادہ سیٹیں ملیں. تیسری بات، جو کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں، اتحاد جو ہوتا ہے وہ کنسنسس آف آبجیکٹو جو ہوتا ہے اس کی بیسس کے اوپر ہوتا ہے کہ جی اگر ہمارا جو چونکہ ہمارا ریفارم ایجنڈا ہے، ہم اس میں دورس ملک کے جو سسٹم ہے اس میں دورس چینجز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جو آپ یہ گن سامنے آیا ہے یہ دوبارہ سے سامنے نہ آئے اور حالات جو ہے ملک کے حالات جو ہیں گورننس کے حالات ہے وہ امپروو کریں. کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر ہمارے اس ریفارم ایجنڈا سے اگری کرے گی الیکشن سے پہلے اور تو ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی جا سکتی ہے، اس میں ABC XYZ کی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں یہاں وہ اس ایجنڈے کو نہیں سبسکرائب کرتی جو کہ PTI کا ایجنڈا ہے. اچھا، آپ جو بات فرما رہے ہیں اندازہ میں یہ کر رہا ہوں کہ اب جو الائنس آپ بنائیں گے وہ صرف احتجاجی الائنس نہیں ہوگا، وہ انتخابی الائنس ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو بات چیت چل رہی ہے یا آپ کے ساتھ محمود خان اجرزئی کھڑے ہیں، اب یہ جو الائنس بنے گا یہ الیکشن تک چلے گا، اور الیکشن میں بھی چونکہ پہلے ایجنڈا آپ سیٹ کریں گے تو الیکشن میں بھی اکٹھے ہوں گے، الیکشن کے بعد بھی آپ حکومت میں شامل کریں گے، یہی ہے؟ یا ماضی کی طرح الیکشن میں آپ الگ تنہا پرواز کریں گے اور الیکشن کے بعد حکومت بھی تنہا ہی بنانے کی کوشش کریں گے؟ شاہ صاحب، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ. دیکھیے کچھ آوازیں اس اتحاد کے اندر سے آ رہی ہیں کہ جی یہ جو اتحاد ہوگا یہ پھر پوسٹ الیکشن رہنا چاہیے اور یہ کہ الیکشن میں بھی آپ لوگوں کو مل کے یہ الیکشن لڑنے چاہیے. لیکن اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا. یہ کچھ لوگوں کا اوپینین ہے، کچھ لوگوں کی آراء ہیں. یہ بالکل میں آپ کنسیڈ کرتا ہوں کہ یہ آوازیں آئی ہیں، لیکن فیصلہ جب ہوگا اس بارے میں بات چیت اور ہوگی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کی ہے کہ ابھی اس میں کچھ میٹنگز جو ہیں وہ لگیں گی اور پیشتر اس کے کہ ہم ایک کنسنسس کے اوپر پہنچتے ہیں. ونس وہ کنسنسس آئے گا تو اس میں میرا خیال ہے اس سوال کو بھی ٹیکل کر لیا جائے. صحیح، بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب، آپ کے مرصد موجود تھے. ارشاد صاحب، کویسچن از دیٹ کہ رمضان کے بعد آپ ایک احتجاجی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ آپ الائنس کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی صرف ملاقاتیں ہوئی ہیں، باضابطہ اس کی کوئی تکمیل نہیں ہوئی ہے، لیکن پارٹی کے اندر اتنے زیادہ تفرقے سامنے آ رہے ہیں، اختلافات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو کیسے کنونس کریں گے؟ نہیں، پارٹی کے اندر کون بولا ہے؟ یہ تو پارٹی سے باہر کے لوگ بول رہے ہیں. مطلب شیر افضل مروت جو ہیں، اگر ابھی خبر آ رہی ہے فارغ ہو گئے، ان کو اگر بلا رہے ہیں بانی PTI یا جو کلیم ملاقات ہو جاتی ہے دوبارہ پارٹی میں آ جاتے ہیں اور پھر یہی باتیں کرتے ہیں. اگر علی امین جو ہیں وہ نظر ثانی کی درخواست کرتے ہیں شیر افضل مروت کے لیے، تو دیٹ مینس کہ پارٹی کو ابھی تو بالکل ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. قاہرہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. قاہرہ صاحب، گورنر پنجاب صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ کچھ عرصے میں بلاول بھٹو وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. آلدو یہ گورنر صاحب کی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی کے ہر رکن کی خواہش بھی ہے، لیکن بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب اسی مشن پہ ہیں. کیا واقعی یہ کوئی مشن ہے، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور اس میں PTI کے کچھ لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہے؟ دیکھیے، جو ہوتی ہے نا شرلیاں، یہ تو چھوڑی جاتی ہیں. بیرسٹر سیف صاحب تو ایسی شرلیاں چھوڑیں گے جس سے کوئی ابہام پیدا ہو. بلاول صاحب وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی بنیں گے، جلد بنیں گے. جب الیکشن ہوگا، الیکشن کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی عوام کے ووٹوں سے، عوام کی تائید سے بنیں گے. وہ نوجوان جنہوں نے اپنی اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر پاکستان کے مختلف ایشوز کی آئیڈینٹیفیکیشن میں اور اس کے سولوشن میں بالکل لوگوں کو متاثر کیا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. وہ کوئی 1.5 سال یا 1.25 سال وزیر خارجہ رہے اس ملک کے اور انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتیں منوائی ہیں. وہ بنیں گے ضرور، لیکن ہم کسی کے توفیلی بن کے نہیں بنیں گے جس طرح آپ وہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ ضرور بنیں گے.
نہیں، لیکن گورنر صاحب نے جو بات کی اس میں تو نئے الیکشن کی شرط نہیں تھی، اور یہ تھا کہ آپ کو جلدی نظر آئیں گے، اٹک کے مسائل بھی وہ حل کریں گے، پنجاب کے مسائل بھی حل کریں گے، تو اس کے بعد ہی حوصلہ ہوا بیرسٹر صاحب کو بات کرنے کا. تو یہ جو سلیم حیدر صاحب ہیں یہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں. میرا خیال ہے جی سلیم حیدر صاحب میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں. ان کی بات یا میری بات یا کسی اور کی بات کو اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی خود چیئرمین صاحب کی بات کو ہے. تو چیئرمین صاحب نے ابھی چند دن پہلے آپ کے بھی نظر میں گزرا ہوگا، انہوں نے باقاعدہ اسی طرح کے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں اور وہ 5 سال کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کائرہ صاحب، پنجاب حکومت اور سندھ حکومت میں بھی کچھ دنوں سے ایک چپکلش نظر آتی ہے. اس میں بخاری صاحبہ ایک بیان دیتی ہیں، شرجیل میمن صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، پھر جواب الجواب آتا ہے. لیکن یہ تو چلو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں جو پوائنٹ سکورنگ کرتی رہتی ہیں، لیکن پانی کے ایشو پر آپ کے ریزرویشن جو ہیں وہ سیریس ہیں، اور سندھ میں اور بھی جو جماعتیں ہیں خاص طور پر قوم پرست وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس ایشو پر. یہ معاملہ آپ جو ملاقاتیں کمیٹیوں کی ہوئیں ابھی تک طے کیوں نہیں پا سکا، اور کیا یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر یہ چلتا رہا تو بدمزگی بڑھ جائے گی؟ دیکھیے سیاسی تناؤ بڑھنا تو خیر مناسب ہی نہیں ہے، نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن یہ تو ایشو پاکستان کی بقا کا ایشو ہے. یہ ایشو اس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی، اس کے لیے بنیادی طور پہ کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کا فورم ہے. سندھ گورنمنٹ کے یہ تحفظات ہیں کہ پنجاب میں کچھ نئی نہریں نکال کے پانی کو ری روٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے اوپر ان کے کچھ تحفظات ہیں، قوم پرستوں کے بھی ہیں، میری جماعت کے بھی ہیں. اور اگر جو ہمارا قومی پانی کا پول ہے، نیشنل پول، اس میں پانی حصہ تقسیم ہو چکا ہے، پنجاب کا کتنا ہوگا، سندھ کا کتنا ہوگا، خیبر پختونخوا کا یا باقی صوبوں کا، بلوچستان کا، ایون کشمیر کا کتنا شیئر اس پہ لینا ہے. تو اگر تو کوئی صوبہ اپنے شیئر کے اندر رہتے ہوئے اپنے پانی کو ری ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اور اگر کسی دوسرے صوبے پہ اس کے پانی کو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں اور ری روٹ کرنا چاہتا ہوں تو پھر یقیناً صوبے کا بھی تحفظ ہے. اور اگر پنجاب کو ایڈیشنل پانی کا کوئی پانی کے فارمولے کو چینج کرنے کی بات کی گئی تو ہم پنجاب سے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے، بالکل اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے اوپر ابھی تک کلیئرٹی نہیں کہ تحفظات کیا ہیں. بالکل کسی صوبے کو دوسرے صوبے کے مسائل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، طے شدہ اصولوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ جو اس کا پراپر فورم ہے وہ اس کا فورم کیبنٹ نہیں ہے، اس کا فورم ہماری سب کمیٹیاں نہیں ہیں، اس کا فورم پارلیمانی کمیٹیاں نہیں ہیں، کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے. اس کا اجلاس بلا کے اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ معاملہ ہمارے قومی وجود کے لیے بہت سینسٹیو ہے. لیکن قاری صاحب یہی تو سندھ حکومت کہہ رہی ہے، کل بھی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا کہ بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا. وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی خط لکھ دیا، بلکہ اس پر اور صوبوں کے بھی خطوط آ چکے ہیں، لیکن وفاقی حکومت جو ہے وہ اجلاس بلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ سوال تو وفاقی حکومت سے کرنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری جماعت تو مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. جی صحیح ہے. اچھا ابھی ایم کیو ایم کے کچھ لوگ بھی بات کر رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی ان کے ترجمان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ڈمپر مافیا کی ترجمانی سندھ حکومت کے وزیر اس طرح کر رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں، پرانا ہو چکا آل دو بوری بند لاشوں والا تانا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ان سائڈ کراچی بھی تو پانی کا مسئلہ ہے اور ایم کیو ایم جو ہے وہ سندھ حکومت پہ تنقید کر رہی ہے. کیا واقعی یہ بڑے سیریس ان کے ریزرویشن ہیں یا اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس سمجھا جائے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے جی کہ حالیہ دنوں میں وہاں پہ کچھ ایسے حادثے ہوئے جس سے شہریوں کی قیمتی جانیں گئی ہیں، جو بہت افسوسناک ہے. اس میں ٹینکرز بھی ہیں، اس میں بڑی گاڑیاں بھی ہیں، بسز بھی ہیں. وہاں پہ صرف ٹینکرز تو نہیں ہیں، ڈمپرز بہت بڑا ہے، ڈمپر بہت ہے. اور یہ بات درست ہے کہ ڈمپر جو ہے یہ تو سڑکوں پہ چلنے والی وہیکل نہیں ہے، یہ تو بنیادی طور پہ کنسٹرکشن کے سائٹس کا پروجیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو اتنی زیادہ اس پہ وزن ڈالا جاتا ہے کہ جب یہ سڑکوں پہ چلتا ہے تو نارمل سڑکیں اس لیے جلدی ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن کراچی کتنا بڑا شہر ہے، وہاں پہ
सड़कें अगर बन रही हैं तो वहाँ डंपरों के जरिए सामान जाना है या बाकी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन की है, तो उस मामले में जो हादसे हुए हैं वहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। सड़कों के भी हालात जो है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, नई सड़कें बनाई जा रही हैं, रिंग रोड बनाए गए हैं। अब ये एक इशू है, ज़रूर है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इसको MQM जो है वो इस रंग में लेती है क्योंकि उनके साथ ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी को कराची में और हैदराबाद में एक साइड लाइन कर दिया गया और MQM को एक मैदान दिया गया। अब पीपल्स पार्टी अपनी उस जगह को वापस रीगेन कर रही है, अपनी खिदमत से कर रही है। लोकल बॉडीज इलेक्शन में किया है, जनरल इलेक्शन में किया है, इससे पहले भी। तो जो पीपल्स पार्टी अपना असर व रसूख और नफूस बढ़ा रही है कराची और हैदराबाद में, तो PTI अपने MQM को उससे अपनी फ्रस्ट्रेशन है। तो ये फिर उनकी कंस्टिट्यूंसी का इशू है, वो वहाँ पे शोर करते रहते हैं। वरना यही डंपर उनके दौर में थे, यही डंपर आज के दौर में है। कोई डंपर नए नहीं आ गए, कोई जो वहाँ पे टैंकर है वो नए नहीं आ गए, शहर नया नहीं बन गया, लोग नए नहीं आ गए। हाँ, हादसा हो रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए सिंध गवर्नमेंट को, सिंध पुलिस को और बेहतर काम करना चाहिए। नहीं, MQM का मौक़िफ़ ये है कि गवर्नेंस का एक सीरियस इशू है। हुकूमत ने पाबंदी लगाई कि 11 बजे से पहले बड़ी जो व्हीकल्स हैं, डंपर्स वगैरह, ये नहीं आएंगे सड़कों पे या शहर में दाखिल नहीं होंगे, सुबह 6 बजे के बाद नहीं होंगे। लेकिन वो सारा दिन होता रहता है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और जब हम एतराज़ करते हैं तो सूबाई वज़ीर उनकी तरफ से जवाब देने आ जाते हैं, बजाय इसके कि उस पाबंदी को यकीनी बनाएं। इरशाद साहब, मसला ये होता है, ये बात ज़रूर की गई कि जो कराची से, क्योंकि हमारी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट चलती है जो अप कंट्री सामान लेके आती है और उनको कंटेनर्स होते हैं बड़े, उनको निकालने के लिए ये किया गया था। लेकिन जो टैंकर हैं पानी लेके आने वाले, वो अगर दिन के वक्त नहीं निकलेंगे तो पानी की किल्लत हो जाएगी शहर में। सो वो भी उसका एक सीरियस इशू है और बहुत सारी साइट्स पे काम हो रहा है। मुझे क्योंकि कराची के हालात का पूरी तरह इल्म नहीं है, लिहाजा मैं माकूल बंदा नहीं हूं अच्छा, कराची के बारे में पूछ। कायरा साहब जरा आ जाते हैं हम इस पे। जो सियासी बेहतर होता कि आप इस मामले के लिए कराची के हमारे किसी बंदे को या मेयर साहब को उनको ले। जी सही है, ठीक है, हम जरूर इस पे लेंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक PTI के कैंप से खबर आई है कि स्पीकर के साथ भी जो बैकडोर राब्ते थे वो भी ख़त्म कर दिए हैं। इससे पहले मुज़ाकरात तकरीबन बेनतीजा ही ख़त्म हो गए और उसका कोई नतीजा नहीं निकला और तवक्को ये की जा रही थी कि शायद कोई ये जो घुमसान है और सियासी अदम इस्तेहकाम है मुज़ाकरात की सूरत में ये ख़त्म हो सके। PTI अब अपोजिशन अलाइंस के साथ रमज़ान के बाद तहरीक की तरफ जा रही है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को अभी से इसको एड्रेस कर लेना चाहिए अलाइंस की तकमील से पहले ही, या ये अलाइंस बन भी गया, एहतजाज हो भी गया तो हुकूमत इतनी मजबूत है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं इरशाद साहब मेरे ख्याल है आपसे और मुझ दोनों से सीनियर हैं और उन्होंने बहुत उम्र गुजारी है सहाफ़त में। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तहरीक चली और इन तहरीकों के नतीजे में कभी हुकूमतें गिर के नए इलेक्शन नहीं हुए। तैयारे गिरे तो इलेक्शन हो गए, अदालतों ने इंटरवीन किया तो इलेक्शन हो गए, या किसी और जगह से इंटरवेंशन। नहीं कारा साहब, 93 में तो इलेक्शन हुए थे, तहरीक के नतीजे में ही इलेक्शन हुए थे। 93 में क्या हुआ था, किसने इलेक्शन कराया था? जिसने भी कराया, लेकिन थी तो तहरीक। ऐसे ना करे ना क्यों ना करे ना, मैंने तो यही कहा ना कि किसी बैरूनी किसी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन के नतीजे में इलेक्शन होते रहे। यानी आप वो कह रहे हैं वो किसी राजी नहीं है अभी तक इलेक्शन पे? नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल नहीं है, ये भी इलेक्शन मसले का हल ही नहीं है। आप ये फरमाइए कि फर्ज करें ये अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है, इनका मुतालबा आता है इलेक्शन कराएं। अगर गवर्नमेंट मान लेती है इलेक्शन करा लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन कमीशन बदले, उसके अगला क्या होगा कि जी इलेक्शन के कानून बदलें, फिर उसका अगला क्या होगा, इलेक्शन कराने की मशीनरी नई तश्कील दी जाए। तो ये तो लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। इलेक्शन का मुतालबा करने से पहले ये देखना चाहिए कि इलेक्शन क्यों, किसी जमात की ख्वाहिश पे तो इलेक्शन नहीं होंगे ना। दूसरी तरफ अक्सरियत में लोग बैठे हैं, PTI कहती है कि हमारे साथ जाती हुई है, बिल्कुल उनका हक है, वो ट्रिब्यूनल में जाते। ट्रिब्यूनल्स को रोका किसने है? इस बुनियाद पे कि इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर आपने रिटायर्ड जजेस लगा दिए,
ریٹائرڈ ججز پہلے بھی لگتے ہیں, کمیشن بھی بنتے ہیں, اس طرح کے سارے فورم تیار ہوتے ہیں. اچھا فرض کریں کہ یہ حکومت کی نیت درست نہیں تھی اور انہوں نے اپنے ریٹائرڈ ججز لگا لیے, اگر پی ٹی آئی ان کے پاس پیش ہوتی, ان کے چیلنج نہ کرتی, تو وہاں سے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے ہوتے, یہی ان کا تحفظ تھا نا, تو وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے, وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے, اب تک ان کے فیصلے کسی طرف لگ چکے ہوتے. تو خود انہوں نے سارے پروسیس کو خود روکا ہوا. چلے آگے بڑھتے ہیں. وہ فورم ہوئے بغیر, ان فورم سے ڈیسائیڈ کیے بغیر, سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ڈیسیژن لیے بغیر اور بھی کوئی راستہ ہے الیکشن کرانے کا؟ اب ایک اور بات ہے کہ الیکشن کا انعقاد کیسے ہو. ساری جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی وہ اپنا مطالبہ کریں, وہ اپنے سیاسی الیکشن لڑیں, وہ اپنا سیاسی میدان میں لڑیں, وہ عدالتی میدان میں لڑیں, لیکن آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں, وہ الیکٹورل ریفارمز پہ کام کریں. اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلا الیکشن بھی اگر اسی طرح ہوا اور اس کے اوپر کسی کو اعتبار نہ ہوا تو کام تو خراب ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کل الیکشن کرائیں, اگلا الیکشن جو ہے فرض کریں اگر جلد آ جاتا ہے تو وہ الیکشن تو یہی لوگ کرائیں گے نا, یہی ہماری انتظامی مشینری ہوگی, یہی الیکشن کمیشن ہوگا. کون آئیں گے؟ امریکہ سے لوگ آ جائیں گے. اس کے لیے پہلے تیاری کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا اپنا حق بھی ہے, وہ اپنے عدالتوں میں پروسیس کریں. اگر عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہے تو بسم اللہ. نہیں قاہرہ صاحب, اسلام آباد کے جو ٹریبونل بنے اس کو تو حکومت کے لوگوں نے روکا, جا کے ان کے خلاف باقاعدہ عدالت میں گئے اور وہ جو حاضر سروس ججز تھے ان کو رکوا دیا گیا. تو صرف پی ٹی آئی نے نہیں روکا, اور جہاں انہوں نے چیلنج نہیں کیا وہ بھی تو 1 سال ہو گیا, کسی ٹریبونل کا اس طرح سے فیصلہ نہیں آیا. تو یہ بھی تو ایک ہوا ہے نا کہ جو مرضی کا میدان سیٹ کیا گیا وہاں بھی 1 سال سے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں. اور ارشاد صاحب ایسا نہیں ہے جی, ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں. لیکن گزارش یہ ہے, فرض کریں آپ کا یہ تحفظ ہے کہ آپ ٹریبونل میں گئے ہیں اور میں ٹریبونل میں بیٹھا ہوں اور میں آپ کا مخالف ہوں, آپ کو ریلیف نہیں دے رہا, آپ کو انصاف بھی نہیں دے رہا, تو آپ کے پاس فورم موجود ہے نا, آپ عدالت میں جا سکتے ہیں, آپ ہائی کورٹ میں جا کے درخواست دے سکتے ہیں جس کا یہ سلو ٹرائل ہو رہا ہے اس کا ایکسپیڈیشس ٹرائل ہونا چاہیے. آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. یہ تو بڑے راستے ہیں نا جی. پی ٹی آئی کے ایک جماعت ہے, ان کے پاس ان کے وکلا کی ایک پوری فوج ظفر ہے, وہ باقاعدہ روز جا کے ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, اسمبلیوں میں جاتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, اس کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں. نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جج سے ہمیں ریلیف ملتا ہے وہ دوسرے دن اس جج کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, اس کی جگہ پہ نیا جج بٹھا دیا جاتا ہے. تو پھر کیا کریں, پھر امریکہ سے جج لے آئیں. نہیں کوئی سسٹم بھی تو ایسا فول پروف بنایا نا کہ اعتراض نہ بنے. آپ نے جو لوگ حکومت میں اپوزیشن میں جو سیاست کر رہے ہیں مل بیٹھ کے, یہی تو ہمارا سوال ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ کوئی بیٹھے تو صحیح, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں. وہ بیٹھ گئے تو آپ ملاقاتیں نہیں کروا سکے حکومت کے لوگ. بالکل نہیں بیٹھے, سوری, کب بیٹھے ہیں؟ وہ 2 دن آگے بیٹھے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی کیونکہ فلاں وزیر نے یہ کہا ہے, فلاں وزیر نے ایسے کہہ دیا ہے, لہذا ہمارا خیال ہے کہ ان سے کچھ نہیں نکلے گا, ہم مذاکرات توڑ رہے ہیں. نہیں یہ نہیں ہوا. انہوں نے جواز دیا, جواز یہ دو جواز دیے. ایک تو ہماری ملاقات اپنے بانی سے نہیں کرائے گی, دوسرا حامد نہیں اس دوران نہیں کرے, اس دوران سے نہیں کرائے گی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, اور دوسرا یہ کہ حامد رضا کے گھر پولیس بھیج دی. مذاکرات ہو, روز ملاقات ہو, یہ نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ جس دن مذاکرات توڑنے کا اعلان انہوں نے کیا اس دن تک تو ابھی 7 دن کا ٹائم پورا نہیں ہوا تھا جو طے ہوا تھا. انہوں نے جواز یہ دیا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا, فلاں وزیر نے یہ کہا, لہذا ہمارا خیال ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. آگے چلیں. نہیں قاہرہ صاحب, اب ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں, اگر چاہیں تو کسی وقت ریکارڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ کے. قاہرہ صاحب, حکومت کا کانفیڈنس آپ کی نظر میں کیا ہے کہ اگر یہ تحریک چلتی بھی ہے تو حکومت اتنے دباؤ میں نہیں آئے گی؟ کس بات پہ حکومت کانفیڈنٹ ہے؟ دیکھیے جی, میں نے آپ سے گزارش کی, مجھے نہیں پتا حکومت کس بات پہ کانفیڈنٹ ہے, اور حکومت کی ٹانگیں بھی نہیں لڑکھڑانی چاہیے, حکومت کو کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے. تحریکیں چلتی رہتی ہیں, حکومتیں بھی چلتی رہتی ہیں. ہمارے خلاف بڑی تحریکیں چلی, ہم حکومتیں چلاتے رہے. 5 سال میں ہم نے کیا ہوا, عدالتوں میں لوگ گئے, عدالت نے ہمارا وزیر اعظم گھر بھیج دیا, حکومت چلتی رہی. میاں نواز شریف کو گھر بھیج دیا, حکومت چلتی رہی. تو کیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں گر جاتی ہیں؟ اچھا یہ فرمائے قاہرہ صاحب, IMF کا ایک ڈیلیگیشن آیا, اس نے
باقی تو جو کرنی تھی ملاقاتیں، باقاعدہ چیف جسٹس پاکستان سے جا کے ملے اور انہوں نے کہا جی آپ کے ہاں نظام انصاف جو ہے اس میں یہ کمزوریاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں. اب ورلڈ بینک کا وفد ہے، وہ بھی شاید سب سے ملاقاتیں کرے گا. جب IMF کی شرط کے مطابق اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی گئی تھی تو آپ سب کا موقف یہ تھا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور یہ جو خود مختاری ہے اس پر کمپرومائز ہوا ہے. اب آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ارشاد صاحب، ایک تو یہ معاملہ بہت ڈیبیٹ ہو چکا ہے، بہت پچھلے دنوں سے بہت ساری اس پہ بحث ہو گئی. کوئی اب میں خیال شاید ہی کوئی اس میں بات رہ گئی کرنے والی، لیکن کیونکہ آپ کا سوال ہے تو میں اس پہ بات کر دیتا ہوں. دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ IMF کا ادارہ جو ہے وہ مالی معاملات سے ریلیٹڈ ہے. وہ آپ کو قرض دیتا ہے اور وہ آپ کو آگے قرض نہیں دیتا. وہ آپ کا ترلا نہیں کرتا کہ آپ مجھ سے قرض لے لیں. وہ آپ کو مجبور بھی نہیں کرتا. آپ جاتے ہیں اس کے پاس اور وہ آپ کو سستا قرضہ دیتا ہے، لمبے عرصے کے لیے دیتا ہے، آپ کی امداد کرتا ہے. وہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا وائسرائے نہیں ہوتا. یہ پہلے تو یہ تصور لینا. اب وہ ہمیں کہتے کیا ہے؟ ہماری ایک نہیں کتنی حکومتوں نے جتنے IMF سے قرضے لیے ہیں آج تک، وہ ہم پہ کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہم سے پیسے لیے ہیں، آپ نے اپنا بجٹ ٹھیک بنانا تھا، اپنے اکانومی کو درست کرنا تھا، یہ اقدامات کرنے تھے، آپ نے نہیں کیے. ہوتا ہے نا، بینک آپ سے کہتا ہے اچھا جی آپ نے کاروبار کرنا ہے، ہاں جی کرنا ہے، اتنے پیسے چاہیے، تو بینک کہتا ہے اچھا آپ مجھے ایک اپنا دے دیجئے وے فارورڈ، آپ یہ کام کریں گے، یہ کاروبار کریں گے، اتنا ایکسپورٹ کریں گے، اتنا امپورٹ کریں گے فلاں. اگر آپ وہ کام نہیں کرتے صحیح طرح تو بینک آپ کو کہتا ہے کہ بھائی جان آپ میرے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ صحیح نہیں نبھا رہے. وہ دوسری دفعہ وارننگ دیتا ہے. پھر آپ دوبارہ چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا نہیں پہلے آپ یہ پچھلے پورے کر کے. یہی IMF کا حال ہے. وہ آپ کے اوپر کنڈیشنز امپوز کرتے گئے اور جب کوئی قوم معاشی طور پہ خود مختار نہیں رہتی، اس کی سوورینٹی کمپرومائز ہوتی ہے. ہم معاشی طور پہ سوورن نہیں ہیں، کمپرومائزڈ ہیں. دنیا کے پاس جا کے قرض لے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. قرضے کیا، ہم نے امداد مانگتے ہیں، اور جو قرض دینے والے ہیں اپنی شرائط لگاتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ قرض بھی ہم نے لینا ہے، امداد بھی ہم نے مانگنی ہے، شرائط بھی ہم نے لگانی ہے، قومی غیرت بھی ہماری ہے. اس کا ایک حد ہے. بالکل ان کا ہمارے معاملات میں بہت ساری مداخلت ہے. کل جب مداخلت ہوئی تھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا، لیکن وہ مالی معاملات کا ایشو تھا اور اس پہ مس ٹرسٹ بھی ہے. عدالت کے اندر جا کے انہوں نے عدالت کو کوئی یہ نہیں کہا، جہاں میری اطلاع ہے انہوں نے عدالت سے یہی پوچھا ہے کہ جی یہ کچھ زمینوں کے کیسز ہیں، یہ ڈیلے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے جو لون کے ایشوز یا انٹرنیشنل جو انویسٹر ہے اس کے کیسز عدالتوں میں ڈیلے ہوتے ہیں. اس طرح کے سوال ہوئے ہیں اور وہ انفارمیشن کے تھے. لیکن ایون دین ان کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس جانا اور ان کو ایکسیس دینا ہی میری نظر میں مناسب نہیں ہے. جی ٹھیک. لیکن یہ بات بھی بہرحال درست ہے، یاد رکھیے کہ صرف نعرے مارنے سے کام نہیں چلتا. جب تک ہم قومی طور پہ معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہوں گے، یہ جو سوورینٹی اور خود مختاری کے دعوے ہیں نا، یہ باتیں ہی ہوں گی. جی قاہرہ صاحب بہت شکریہ. ارشاد صاحب، یہ کدھر کو جائے گا معاملہ PTI کا؟ فواد چوہدری صاحب کی باتیں، شیر افضل مروت صاحب اب یہ خبر آئی ہے، اطلاع آئی ہے ویسے کہ شیر افضل مروت صاحب کو بلا لیا گیا ہے، بانی PTI ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. یہ جو گڑمڑ سین ہے اس کا فائدہ کیا ہونا ہے PTI کو؟ عربی کا ایک مقولہ ہے یا حدیث رسول ہے، میں اس کے بارے میں پر یقین نہیں ہوں. فرمایا کہ من صمت فقد نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ اچھا رہتا ہے، نجات پا لیتا ہے. یہ جو ضرورت سے زیادہ بولنا ہے اور ضرورت سے زیادہ تبصرہ اور تجزیہ کرنا جو ہے، یہ بھی انسان کو پھنسا دیتا ہے. اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں PTI کو، یہ خان صاحب کے بیانات کا نتیجہ ہے نا. اس حد تک اگر وہ نہ جاتے تو بڑی آسانی سے اتحاد ہو سکتا تھا، ہو جاتا تھا. تو شیر افضل مروت صاحب کا بھی یہ مسئلہ ہے. لیکن میرا نہیں خیال، میری ایک بات ہے کسی پارٹی سے کسی بھی ایسے شخص کا الگ ہونا جو بول بھی سکتا ہے، سوچ بھی سکتا ہے، ایک ہلکا بھی رکھتا ہے، وہ کوئی
अच्छी अलामत तो नहीं है, नेक शगुन तो नहीं है, पार्टी का नुकसान होता है। लेकिन जद्दोजहद के दौर में जब पार्टी अताब का शिकार हो, जुल्म का शिकार हो, दीवार से लगाई जा रही, उस वक्त जब कोई शख्स छोड़ता है या उसको निकाला जाता है तो किसी की हमदर्दी कम से कम पार्टी का कारकुन हमदर्दी नहीं जितलाता उसके साथ, क्योंकि वो समझता है कि ये मौका नहीं था कि आप इस तरह के बयानात देते। अब देखें ना, अलग होने के बाद यानी एक हफ्ते के दौरान कोई बंदा नहीं छोड़ा शेर अफजल मरद ने, इवन वो खान साहब को भी कि जी वो कानून के कच्चे हैं और खुसर फुसर होती है और वो जो फैसला करा लेते हैं। भाई आप फैसला करा लें जाके, आप अगर फैसला नहीं करा पाते और कोई दूसरा करा लेता है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपकी कमज़ोरी है। नहीं, वो कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारी मुलाकात ही नहीं होने दी जाती। नहीं, अली मोहम्मद खान भी असेंबली में, कौमी असेंबली में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात नहीं होने दी जाती। ये गिला तो उनको होना चाहिए दो से, एक हुकूमत से जिसने इजाज़त देनी है, यानी हुकूमती इदारा जो है जेल हुकाम है, या खान साहब से। खान साहब ने नाम देने हैं या मैंने किससे मिलना है, किससे मिलना है, नहीं मिलना। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, हमसे इतनी इजाज़त दीजिए।